बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। क्रिकेट की दुनिया में खबरें गर्मा गर्म हैं जी। अभी तक फैसला तो नहीं कहूँगा, कहाँ किस करवट ये ऊँट बैठेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI के दरमियान जो एक मामला चला, जो बिल्कुल जस्ट है, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान ने अब मसल दिखाएँ अपने, जो पाकिस्तान को पहले दिखाने चाहिए थे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डटा हुआ है कि हमारे मसले का हल निकालो वरना हम नहीं खेलते, फिर आपको नुकसान होगा। नुकसान कितना हो सकता है, इस हवाले से आज खबरें छपी हैं, तो हम उस पर भी बात करेंगे कि कितना नुकसान हो सकता है और व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। लीगल इम्प्लिकेशन हो सकती हैं इस मामले की या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके अलावा एहसान मानी साहब जो ICC के साबिक सदर हैं, उन्होंने कहा कि ICC एक्शन नहीं ले सकता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़िलाफ़। ये उन्होंने क्यों कहा, इस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग की 4 टीम्स ने प्लेयर रिटेंशन अनाउंस कर दी हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स, कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी। इसके अलावा जो अंडर 19 का जो मैच हुआ, जो क्वार्टर फाइनल था जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला संडे को हुआ, उसमें पाकिस्तान हार गया। उस मैच के ऊपर ज़रा हमें तफसील से बात करनी है। मेरे साथ बैठे हैं मोहम्मद वसीम, पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। इतना तारुफ ठीक है, इतना ठीक, क्योंकि आज आपकी सिलेक्टर वाली एक्सपर्टीज़ हमें चाहिए बहुत ज़्यादा। उनके साथ बैठे हैं तनवीर अहमद। इनका नाम ही काफ़ी है, तनवीर अहमद मेरे साथ बैठे हैं, काफ़ी है। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल खैरियत। आज ना मैं मेरा जो नाम है वो काफ़ी है। हाँ, वही मैंने कहा, नाम ही काफ़ी है। तो ये सूरत हाल होगी भाई। वसीम भाई, आज भी पाकिस्तान के अखबार भरे हुए हैं और बहुत सारी बातें हो रही हैं। ICC राब्ते में है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, ये तो ज़िम्मेदार ज़राए बता चुके हैं हमें। तो इसमें कुछ सूरत हाल निकल सकती है। देखिए ICC तो मतलब कहूँ ना, आखिरी दम तक उनकी तो कोशिश होगी इसका कोई ना कोई हल ढूंढे, और जिस तरह वो चाह रहे हैं उस तरह ढूंढे। लेकिन आई थिंक कि जिस तरह स्टांस क्लियर एक शो कर दिया है PCB ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, तो मतलब इतनी आसानी से मुझे ये चीज़ें मेल्ट होती हुई नज़र नहीं आती हैं। फर्म स्टांस है हमारा, और किसी लॉजिक के तहत ही वो कन्विंस कर सकते हैं, या किसी, मैं डील तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनको कुछ ना कुछ तो इसके जवाब में भी करना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं चल सकता कि आप वो ना खुल्लम खुल्ला जिसको कहते हैं बदमाशी हो रही है और आप उसको चलने दें। तो भी एक मुल्क ने आवाज़ उठाई है, कल 2 मुल्क हो जाएंगे, तो आगे चल के हमने इस चीज़ को थोड़ा कम तो करना है ना, ख़त्म तो करना है इस चीज़ को, इक्वालिटी तो लेके आनी है। तो आई थिंक एक स्टेप आपने ले लिया है। अभी आपने कहा था ऊँट किस करवट बैठेगा, अभी तो नींदें हराम है। हाँ। काफ़ी लोगों की थोड़ा सा उस तरफ हम जाते हैं तो उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है ना। तो वो तो पहले तो डायलॉग्स होते थे, नहीं हम तो पाकिस्तान के बगैर हमें तो कोई मसला नहीं है, हम खेले ना खेले हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनका मीडिया इतना ज़्यादा क्यों एक्टिव हुआ है? ICC की तरफ से इतना कुछ नहीं आ रहा है जितना कि BCCI की तरफ से आ रहा है। दैट मीन्स कि हमारी वैल्यू का अंदाज़ा उनको भी हो गया और वर्ल्ड क्रिकेट को भी हो गया। ठीक है तनवीर, आप अगर इस सूरत हाल को देखते हैं तो पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है, कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन इज़्ज़त से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है। ये आपने कहा था और सही कहा था। बिल्कुल। देखिए, किसी भी मामलात में आपकी जो रिस्पेक्ट होती है वो सबसे पहले है, और अगर आप पैसे को सामने देखेंगे तो फिर आपकी रिस्पेक्ट ज़ीरो है। ये समझ लें, दुनिया का कोई भी काम है, किसी किस्म का भी काम है, अगर आप पैसे को वैल्यू देंगे अपने आगे तो फिर आपकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं होगी, ना आपकी दुनिया रिस्पेक्ट करेगी। और मैं हमेशा मैंने बोला है, सबसे पहले तो मैं इस मामले पे, ठीक है पाकिस्तान ने जो शुरुआत की हाइब्रिड से मामलात जो शुरू हुए, लेकिन ये भी जो स्टेप पाकिस्तान ने लिया, या ये यहाँ पे जो बैकफुट पे गया है, वो स्टार्टिंग तो बांग्लादेश ने की है ना। सब कहते रहे कि जी बांग्लादेश वीक है, बांग्लादेश के पास पैसा नहीं है। भाई सबको पता उसके पास इतना पैसा नहीं, उसके मामलात इतने ईजी नहीं है, लेकिन बांग्लादेश ने स्टेप ली ना, अपनी वैल्यू सामने रखी, अपना फ़ैसला सामने रखा, ठीक है, अपनी इज्जत सामने रखी। मतलब मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि वो कंट्री जो ये कहती है कि यार मेरा एक बंदा, चाहे क्रिकेटर है चाहे कोई भी मेरी कंट्री का एक फ़र्द, अगर आप उसको वैल्यू नहीं देंगे तो हम आपको वैल्यू नहीं देंगे, मेरे फ़र्द की वैल्यू है भाई। मुस्तफीज़ की बात ठीक, कोई भी अगर आप अपने इंसान को, अपनी कंट्री के बंदे को वैल्यू देंगे ना, तो दुनिया आपकी बात करेगी। उसने, बांग्लादेश ने एक बंदे की वैल्यू आपने ख़राब की, जिसकी वजह से आपने ये स्टेप लिया। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान जो है वो आया। ठीक है, देखिए पाकिस्तान से क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ ये इनके ख्वाबों में भी मोहसिन नकवी आते होंगे, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये सोच भी नहीं सकते थे कि इतना स्ट्रॉन्ग चेयरमैन कहीं आ जाएगा। ठीक है, चेयरमैन प्लस इंटीरियर मिनिस्टर, ठीक है ना।
تو دونوں چیزیں ایک بندے کے ہاتھ میں ہیں تو وہ بندہ تو اسٹرانگ آئے گا نا. اچھا اس کے بعد ہائیبریڈ پہ آپ کو ناک رگڑوائے گئے, ٹھیک ہے, بی سی سی آئی کو. آپ نے بولا اب اس کا کیا کریں, آپ نے ایشیا کپ میں ڈرامے بازی کی, وہاں پہ آپ ایشیا کپ جیتے, پھر ٹرافی نہیں دی, آپ کے ناک رگڑوائے گئے, ٹھیک ہے, 2 ہو گئی چیزیں. اس کے بعد اب فیصلہ یہ کیا ہم بائیک آؤٹ کریں گے, تم سے میچ نہیں کھیلیں گے. تیسری دفعہ آپ کے ناک رگڑے جا رہے ہیں اس بی سی سی آئی کے جو کچھ عرصے پہلے بادشاہ سمجھتا تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہم بادشاہ ہیں جنگل کے, ہمارے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن میں کچھ میڈیا پہ, میں انٹرنیشنل میڈیا کو بھی میں سن رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیوں کیا. اگر پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے نہیں کھیلے گا تو بنگلہ دیش اور پاکستان کی ویلیو ایک جیسی ہوگی. بھائی میرے, آپ اس وقت اگر جو بات کر رہے ہیں نا, آپ صرف انڈیا کی سپورٹ میں بات کر رہے ہیں. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ انگلینڈ اور آسٹریلیا کی کرکٹ نہیں ہے بھائی. انگلینڈ آسٹریلیا آپس میں نہیں کھیلیں گے, چلو کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے. اگر پاکستان آپس میں انڈیا نہیں کھیلے گا تو مسئلے مسائل ہے. ایک چیز آخری چیز یہ بول دوں کہ انڈین میڈیا جس کو میں کہتا ہوں جوکر, جو لوگ جو ہیں جوکر میڈیا بنا ہوا ہے, یہ اس کو پرابلم کیوں ہے بھائی؟ اگر آپ کو پرابلم یہی ہے نا کہ یار پیسوں کا نقصان بنگلہ دیش کو ہو رہا ہے, پیسوں کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے, فیصلہ پاکستان نے کیا نا, جو ہوگا پاکستان جانے اور بنگلہ دیش جانے, ٹھیک ہے, آپ کو کیا پرابلم ہے؟ کیوں آپ کے پیسے مارے جا رہے ہیں؟ اگر پیسوں کی اتنی فکر ہے تو پھر ہائیبریڈ وہ بائیلیٹر سیریز کھیلو نا, پھر بائیلیٹر سیریز کیوں نہیں کھیلتے؟ بروڈکاسٹر اصل میں انڈین ہے. غفار, آپ اس صورتحال کو تھوڑا سا پھیلائیے کہ پاکستان کا قصور تو نہیں ہے. غفار ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھی ہیں پی ٹی وی اسپورٹس پر, تو میں انٹروڈکشن ان کا نہیں کرایا, میں نے باوجود نہیں کرایا. چلیں ٹھیک ہے, غفار بھائی آپ نے دونوں کی باتیں سنی, آپ کو کیا ہوتا نظر آ رہا ہے اگلے 2 روز میں, 3 روز میں, 1 ہفتے میں؟ دیکھیے تاثر تو آپ سے یہ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے نا کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے اور اب لیگلی معاملات پاکستان کے خلاف ہوں گے. اور یہ پوری کمپین چل رہی ہے نہ صرف بھارتی میڈیا پر بلکہ میں انٹرنیشنل میڈیا پر یہ دیکھ رہا ہوں کہ بات کہیں یہ نہیں ہو رہی کہ بھارت نے کیا کیا تھا, پاکستان کن وجوہات کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرنے مجبور ہوا. لیکن کل بھی میٹنگ کی خبریں چلتی رہیں اور اب ایک اور میٹنگ جو کل ہو سکتی ہے ورچوئل ڈسکشن وغیرہ, اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. دیکھیں آپشن سارے موجود ہیں آصف, لیکن پریشر ٹیکٹک ضرور چل رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ میڈیا دیکھیں انٹرنیشنل, خاص طور پر جو بھارت سے انفلوئنس ہے, ان کی تو پوری کمپین ہی یہی ہے کہ پاکستان کے خلاف سینکشن ہو سکتی ہیں, فورس میں جوت نہیں لگے گا, پاکستان ایک میچ کی سلیکٹو آپشن پہ نہیں جا سکتا. لیکن بیہائنڈ دا سین آصف, آپ کو بھی بات پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ آئی سی سی اور اس کے ممبر بورڈ, خاص 1-2 ممبر بورڈ ہیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ٹیبل پر آ کر اس چیز کو حل کر لیا جائے. اس کے اندر بہت سارے آپشن ہیں جو اگین آئی سی سی اور پی سی بی, بی سی سی آئی نے ہی اب ڈیسائیڈ کرنے ہیں. لیکن ماضی میں ہم نے ایسا دیکھا ہے آصف کہ جس کنٹری کے ساتھ, جیسے بنگلہ دیش کے معاملے میں پاکستان نے اسٹینڈ لیا ہے, اب وے آؤٹ تو یہ نکلے گا نا آصف کہ ہم بنگلہ دیش کے لیے یہاں تک تو آ گئے, بٹ اگر ہمیں آئی سی سی بلاتا ہے کہ میچ کھیلیے تو اب ہم بنگلہ دیش کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ایک پوری سچویشن پہ سب پھنسے ہیں. نہ تو آئی سی سی بنگلہ دیش میں نکال سکتا ہے, نہ پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش سے پا کر لا سکتا ہے. ایسی صورتحال میں شاید کمپنسیشن, کوئی فیوچر کی اناؤنسمنٹ, جیسا کہ چیمپئن ٹرافی میں آپ نے بات کی تھی کہ پاکستان اور بھارت جو ہے وہ آئندہ اس سال نہیں کھیلیں گے, اور سب کو ایک مطلب وے آؤٹ مل گیا. یہاں وے آؤٹ ملنا آپ کو بڑا مشکل ہوا ہے, کیونکہ ایک طرف آئی سی سی بنگلہ دیش کو آؤٹ کر چکا ہے, پاکستان کی گورنمنٹ ایک ڈیسیژن لے چکی ہے جو کہ ابھی پی سی بی نے اناؤنس نہیں کیا. لیکن آخر تو آپ کو بتانے گے نا, آج آپ کی ٹیم پہنچی ہوئی ہے 3 تاریخ کو, 3 فروری کو, 15 تاریخ کو میچ ہے, تو آپ کو 11, 12, 13 تاریخ کو تو بتانا ہی ہے. تو ابھی دن تو باقی ہے. لیکن آئی تھنک آپ سب بھی یہ بات کر رہے ہوں گے, میں بھی کہہ رہا ہوں کہ وے آؤٹ ڈھونڈنے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے, بٹ وے آؤٹ کا فائنڈنگ اس کیس میں بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے, کیونکہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا غفار, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں, مطلب انڈیا میں ان کا وہ میڈیا یہ سمجھتا ہے کہ جی پاکستان کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی آئی سی سی جو ہے وہ فائن کرے گا, یا اس کے اگینسٹ اس جو ہم نے فیصلہ لیا اس کے اگینسٹ جائے گا. میرے حساب سے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ انڈیا کے ساتھ پاکستان نے جو کہہ دیا ہم نے نہیں کھیلنا ورلڈ کپ, تو کھیل رہا. اچھا دوسری چیز یہ کہ مجھے یہ بتائیں, وہ لوگ بیوقوف ہیں کیا؟ مطلب کیوں نہیں ہے پاکستان کی ویلیو؟ اس ورلڈ کپ کے اندر 2 ٹیمز نے فیصلے کیے, ایک آپ کے سامنے بنگلہ دیش تھی جس نے بالکل ہی بولا ہم ورلڈ کپ نہیں کھیلیں گے. کیا اس کے بعد میٹنگز ہوئی اس کے لیے آئی سی سی نے اس کے بعد میٹنگز کی؟ اس کو کیا کیا؟ ٹائم دے دیا, کیا کیا اس کے بعد آئی سی سی نے ٹائم دیا, آپ نے اس ٹائم تک نہیں حامی بھری, آپ اسکاٹ لینڈ کو لے کے آ گئے.
تو پھر پاکستان نے جب یہ فیصلہ کیا, پاکستان تو میچ کھیل رہا ہے, پاکستان تو ورلڈ کپ کھیل رہا ہے, لیکن پاکستان تو انڈیا کے ساتھ نہیں کھیل رہا. پرابلم ہوئی. ابھی چیلنج کرتا ہوں ان سب کو میں, ابھی انڈیا کے ساتھ کھیلو, ہم میچ کھیل رہے ہیں. پاکستان ابھی کہتا ہے نا انڈیا کے ساتھ میچ کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے, کسی اپنے گروپ میں کسی اور ٹیم کو کہہ دے ہم اس کے ساتھ نہیں کھیلیں گے, میں مان جاؤں گا. اگر میٹنگیں بیٹھ گئی, سب کچھ ہو گیا, میں جو بولیں گے میں مان جاؤں گا. سب پیسے کی ویلیو, سب پیسے کی. آپ فگرز کچھ دیکھ رہے تھے, مجھے بتا بھی رہے تھے کہ قریب 5 ملین یا 6 ملین ڈالرز کا نقصان ہوگا, ایسا ہی ہے جو آج کی خبریں جو چھپی میں وہ زیرو گنے نہیں جا رہے تھے. ہاں, بندے بلائے تھے, اتنے زیادہ زیرو تھے, گنے نہیں جا رہے تھے. ہائی وولٹیج میچ ہے, اور اس کی کیونکہ صرف دیکھیں اس کی جو ٹی وی رائٹس ہے, اسپانسرشپ ہے, بہت سے ذرائع آمدنی کے ہیں اس میچ کے, تو اسی لیے تو اس کو منفرد بنا دیتے ہیں نا باقی دنیا کی کرکٹ سے. ٹھیک ہے, ایشیز کے میچز بڑے میچز ہیں جی, اس کو بڑا لوگ دیکھتے ہیں, لیکن جب بات ریونیو کی آتی ہے تو وہ پاکستان انڈیا سے آگے کوئی نہیں ہے, چاہے وہ ڈیجیٹل پہ ہے, چاہے وہ گراؤنڈ کے اندر ہے, چاہے وہ اسپانسرشپ ہے آپ کی نا, بہت سے اس میں چیزیں انوالو ہوتی ہیں. تو اس سے اگر اس میں اتنا زیادہ پیسہ انوالو نہ ہوتا تو شاید اتنی زیادہ بات بھی نہ ہو رہی ہوتی, یا اتنا زیادہ مسائل بھی کچھ لوگوں کو نہ ہوتے. اصل میں تو سارا مسئلہ جو ہے وہ پیسوں کا آ رہا ہے کہ بہت بڑا ایک دھچکا لگے گا, کہ بہت زیادہ نقصان ہو جانا ہے وہاں پہ. آئی سی سی کو, اب وہی بات ہے نا کہ آئی سی سی اتنا ایکٹیو نہیں ہے جتنا بی سی سی آئی اس پہ ہو رہا ہے. تو بیسیکلی اس بٹوین آئی سی سی اینڈ پاکستان کرکٹ بورڈ نا, پی سی بی اور آئی سی سی کی چیز ایک چل رہی ہے نا. تو بی سی سی آئی ٹھیک ہے وہ ہوسٹ ہیں, لیکن وہ ڈائریکٹلی تو ان کا تو بنتا بھی نہیں ہے نا وہاں پہ. تو آئی سی سی سے اتنا وہ ایکٹیو مطلب وہ چیزیں نہیں چل رہی ہیں, وہ سینسیبلی چیزوں کو چلا رہے ہیں, بیک ڈور کچھ چیزیں چل رہی ہوں گی. آئی ایم شیور کہ وہ باقی ملکوں کو بھی شاید اس میں انوالو کرنے کی کوشش کریں. تو آئی تھنک جو ہمارا مین ایک جس پہ سٹانس جو لیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. تو آئی ڈونٹ نو اب پاسبل ہے کہ نہیں ہے, آپ لے آئیں بنگلہ دیش کو, ہم کھیل آ جائے گا تنویر بنگلہ دیش, آپ لے آئیں بنگلہ دیش کو, بنگلہ دیش لے جائیں, ہم کھیل لیتے ہیں بنگلہ دیش سے. پاکستان کھیل لے گا بھائی. پاکستان نے یہ سٹینڈ کس کے لیے لیا؟ بنگلہ دیش کے لیے لیا. اور پلس اچھا کچھ لوگ یہ نہ سمجھے کہ پاکستان نے یہ سٹینڈ صرف بنگلہ دیش کے لیے لیا ہے. ٹھیک ہے ان کے ساتھ غلط ہوا, لیا, لیکن پاکستان بھی سبق سکھانا چاہ رہا ہے نا, سب ان کو بتانا چاہ رہا ہے کہ یار یہ مطلب یہ چیزیں جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اچھا دوسری بات یہ کہ بھائی اگر پاکستان کو پرابلم نہیں ہے فائنینشلی, بنگلہ دیش کو فائنینشلی پرابلم نہیں ہے, تو پھر آپ کو کس چیز رو رہے ہو؟ ان کے ملک کی براڈ کاسٹ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک تو ان کو پرابلم یہ ہے کہ ایک پاکستان انڈیا میں نہیں جا رہا, جو کہ ہائیبریڈ کے اس میں طے ہوا. دوسرا جو ہے وہ ایک تو ہمیں سری لنکا جا کے کھیلنا پڑے گا, اس کے بعد یہ ہم سے نہیں کھیل رہی ہے. 2-3 چیزیں پاکستان نے اپنی مرضی سے منوائی ہیں, اور ہمیں مطلب کیا یہ سمجھ رہے بھائی ٹھیک ہے مانتے ہیں 2009 کا ٹائم, اس کے بعد کا ٹائم پاکستان کے لیے بہت مشکل تھا, کرکٹ نہیں ہو رہی تھی, مشکلات تھیں, پیسہ جنریٹ نہیں ہو رہا تھا, چیزیں نہیں ہو رہی تھی, مانتے ہیں ٹھیک ہے. اس دوران آپ نے یہ بدماشی لگائی کہ جی ان کی کرکٹ ختم کر دیں گے, کنٹریز کو نہیں آنے دیں گے, آئی سی سی میں دھمکائیں گے, سب کچھ ہوا یہ وہ. وہاں پہ ہمارے کرکٹ بورڈ تھوڑے سے نرم رہے, نہیں یار ہمارے ملک میں کرکٹ نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے ان کے ساتھ تھوڑا سا ان کی سننی پڑے گی. لیکن آپ نے سمجھا کہ یہ ساری زندگی یہ سب کچھ چلے گا. بھائی اب جو ہے نا, اب ہمیں سیکیور رکھ کے تمہارا کام کریں گے, ٹھیک ہے نا, اپنے آپ کو. اسی لیے ہم بھی اب اس طریقے سے جو ہے وہ آ رہے. ایک آخری چیز بول دوں, ہمیں یہ میچ نہیں کھیلنا چاہیے, یہ کرکٹ بورڈ کو کہہ دینا چاہیے اسٹیٹ وے, ہمیں یہ میچ نہیں کھیلنا ہے. اس کے بعد کی بات میں اگر اس کے بعد کے لیے بیٹھ رہے ہو ہمارے ساتھ, میٹنگ کرتے ہو, وہ آ کے کرو. اس میچ پہ ہم میٹنگ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا اس میچ میں ہم میٹنگ نہیں کریں گے. غفار, حکومتی اجازت نہ ملنے کے سبب آپ کر سکتے ہیں, آئی سی سی آپ پہ ایکشن نہیں لے گا, لیکن حکومتی اجازت ایک خط کی صورت میں دینی ہے. آج جو میری صبح جو میں نے معلومات جمع کی تھی, آئی سی سی کو پاکستان نے باضابطہ خط نہیں دیا ہے. تو اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آئی سی سی ایکشن نہیں لے سکتا, لیکن پاکستان کو اپنی ذمہ داری تو پوری کرنی ہوگی نا, کاغذی ذمہ داری. بالکل, ایونچولی دیکھیں آج آپ کی 3 فروری کی ڈیٹ ہے, آپ کو 7 تاریخ کو میچ کھیلنا ہے, 10 تاریخ کو میچ کھیلنا ہے, تب تک تو آپ ہولڈ کر سکتے ہو. لیکن آپ کو 15 تاریخ کو جو میچ کھیلنا ہے اس کے لیے آپ کو آئی سی سی کو آگاہ کرنا پڑے گا. اب جو اس پر لیٹسٹ کچھ نیوز اسپیشلی جو انٹرنیشنل میڈیا میں آصف آ رہی ہیں, ان سے جو تاثر مل رہا ہے کہ سب ہی کنفیوز ہیں, یہاں تک کہ فورس میجور کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے, یہ معاملہ بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جو ایک ممبر ایگریمنٹ سائن کیا ہے اس کے تحت آپ کیا کر سکتے ہیں. لیکن دونوں صورتوں میں ریٹن آپ کو لکھ کر دینا ہے, اور ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ ریزن بتائیں
کہ ریزن کیا ہے, آپ کس وجہ سے مطلب یہ ڈیسیجن لینے پہ مجبور ہوئے ہیں, کیا یہ ڈیسیجن جو ہے مطلب آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں. تو قانونی پہلوؤں میں جب آصف یہ بات جائے گی, یہ ہے آخری آپشن. ابھی تو یہ کوشش کی جا رہی ہے, ہم تک بھی یہ بات پہنچی ہے کہ کچھ ممبر بورڈ انوالو ہیں جو چاہتے ہیں کہ ٹیبل پر آ کر اس مسئلے کو حل کیا جائے. کیونکہ آئی سی سی بھی آصف یہ نہیں چاہے گا کہ ایک ورلڈ کپ جو ابھی چل رہا ہے اس کے بیچ میں اتنی بڑی صورتحال ہو. اس وقت کرکٹ بورڈز جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ ٹیبل پہ آ کے بیٹھ کے بات کرنا چاہ رہے ہیں, اس وقت یہ کرکٹ بورڈ کیوں نہیں, جو لوگ ہیں جو سارے کرکٹ بورڈ آتے, جس وقت انڈیا کہتا تھا ہم نے چیمپئن ٹرافی نہیں کھیلنی جا کے, جس وقت انڈیا کہتا تھا جی ہم نے پاکستان میں کرکٹ نہیں کھیلنی جا کے, وہ سارا چیمپئن ٹرافی برباد کرنے پہ تلا ہوا تھا, اس ٹائم کرکٹ بورڈ کے سارے چیئرمین کدھر تھے بھائی؟ کیوں اس ٹائم انڈیا کا ساتھ انہوں نے دینا تھا؟ اب انڈیا کے ساتھ اب میچ نہیں کھیل رہے, ٹھیک ہے, پیسوں کے معاملات ہیں. دیکھیں بات سنیں, بات پتہ ہے کیا ہے, انڈیا پاکستان کے میچز کی وجہ سے نا جو پیسہ جنریٹ ہوتا نا اس کے بینیفٹ دوسرے کرکٹ بورڈز کو بھی ہوتے ہیں بھائی, ایسا نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے اب بیچ میں آ رہے ہیں. آخری چیز یہ ہے کہ بھائی جب تک میں اس بات پہ زندگی بھر کھڑا رہوں گا, جب تک یہ ادارہ نہیں بنے گا, یہ جو آپ نے کنفیوژن کی بات کی ہے نا, یہ رولز جو نہیں ہے, یہ کنفیوژن رہے گی, ہر کوئی اپنی مرضی سے کرے گا. اس کو ادارہ بناؤ, جتنے بھی دنیا کے کرکٹ بورڈز ہیں ان کے بڑے لوگ جتنے بھی ہیں آفیشلز, یہ سارے ایک ساتھ بیٹھیں, یہ مسئلے کا حل بتا رہا ہوں, سارے ایک ساتھ بیٹھیں, کوئی سی بھی کنٹری پکڑ لیں, اس کنٹری میں یہ ادارہ بنائے جس کی بھی باری ہے. جس طرح نارمل ہم اپنی ایسوسیشن چلاتے ہیں نا کہ نیچے کے پریزیڈنٹ آ کے آپ کے بورڈز میں باری باری بیٹھتے ہیں, آپ کی کرکٹ چلائی جاتی ہے, اس طریقے سے دنیا کے کرکٹ بورڈ بیٹھیں آپس میں, یہ سارا ایک پراپر طریقے سے ادارہ بنائے, اس میں بیٹھ کے رولز بنائے, ریگولیشن بنائے, جو کچھ بھی کرنا ہے کریں, تب جا کے یہ سب کچھ ہوگا. 100 سے زائد ملک کرکٹ کھیلتے ہیں, سب بیٹھے ہیں, سب ہیں ایسوسیٹ ممبرز ہیں, کچھ مستقل ممبرز ہیں, اور مستقل ممبر پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں. جو آخری میٹنگ میں 2 کا ووٹ ہوا, پاکستان اور بنگلہ دیش نے 2 ووٹ کیے, باقی سب نے پاکستان کو رد کر دی پاکستان کی. تو ادارہ یہ نہیں ہے, کاؤنسل ہے, فیڈریشن ہوتی تو صورتحال مختلف ہوتی. خیر اس پر بات ابھی ہم کرتے رہیں گے, ایک بریک کا وقت ہے, آئی ایم ٹیکنگ اے بریک, سی یو ان اے وائل. پیسہ پیسہ پیسہ, بہت پیسوں کی بات ہو رہی ہے. تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو نقصان جو بھی ہوگا اس کے لیے تیار ہے پاکستان کرکٹ بورڈ ٹو ٹیک دا برنٹ. لیکن پاکستان سپر لیگ میں پیسے کی آمد ہوئی ہے. 2 ٹیمز جو حیدرآباد اور سیالکوٹ آئیں, 185 کروڑ کی ایک ٹیم, 175 کروڑ 70 کروڑ کی ایک ٹیم, اور ملتان سلطان کی بھی بڈنگ کے لیے درخواستیں لے لی ہیں, اس میں سے ایک کی ریجیکشن ہو گئی ہے. تو ملتان سلطان کی پہلے قیمت تھی تقریباً $6 ملین. کیونکہ آپ ملتان کے ساتھ رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے وہی اونر انٹرسٹڈ ہیں؟ آئی تھنک شارٹ لسٹ تو ہوئے ہیں, تو اب لیٹس سی کون لیتا ہے, اور ویلیو تو بڑھے گی میرے خیال میں. تو یہ ہے کہ اب اوبیسی جو لاسٹ 2 ٹیمیں گئی ہیں اس کے اراؤنڈ ہی چیزیں ہوں گی. لیٹس سی, اچھی چیز ہے کہ بجائے کہ پی سی بی اس کو ہولڈ کرتا ہے 1 سال کے لیے, جو انیشیل پلان تھا کہ اس میں اچھا خاصا نقصان پی سی بی کا ہو جاتا ہے تو ارننگ آپ کی رک جاتی ہے. تو آئی تھنک اچھا ڈیسیجن ہوگا کہ کوئی بھی آنر آتا ہے فرینچائز کو لیتا ہے تو پی ایس ایل کو اس کا فائدہ ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے عبدالغفار, آپ کیونکہ پی ایس ایل کے معاملات میں خاصے ان رہتے ہیں, تو ملتان سلطان کس طرف جا رہی ہے؟ کوئی نئی پارٹی آ رہی ہے؟ کیا ویلیو آپ کو آپ کے ذرائع بتا رہے ہیں؟ کیا علی ترین صاحب انٹرسٹڈ ہیں؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں آصف, 1 ارب 80 کروڑ تو اس کی بیس پرائس ہے, اور 6 بڈز آئی تھی ٹوٹل, اس میں سے 1 ڈسکوالیفائی ہوئی. تو 5 جو بڈرز ہیں, میری اطلاع کے مطابق 9 یا 10 فروری کو یہ آکشن ہوگا, اور اس میں بالکل علی ترین صاحب موجود ہیں. 1 سے 2 آکشنر وہی ہیں جو کہ پہلی ابتدائی 2 ٹیموں کی بولی میں موجود تھے. تو امکان یہی کہ 9-10 فروری تک جو ہے وہ یہ صورتحال واضح ہو جائے گی, اور
کہنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ علی ترین صاحب اگر اس بار آئے ہیں تو شاید وہ ٹیم کو جانے نہ دیں، لیکن بھارت دوسری ٹیمیں موجود ہیں. آج ہم نے دیکھا کہ ریٹینشن بھی اناؤنس ہوئی. آصف جی اس جی کے آگے چل کے بات کریں گے. وہ بات ہم آگے کریں گے. ابھی ذرا یہ علی ترین صاحب کا معاملہ، ملتان سلطان کا معاملہ، تنویر وہ کافی انہوں نے باتیں کی تھیں سوشل میڈیا پہ، کافی انہوں نے ہائپ بنائی تھی کہ پیسہ بہت زیادہ وہ دے رہے ہیں، تو اب تو ان کی پہنچ سے بہت پیسہ ان کو زیادہ دینا پڑے گا. کس کو دینا پڑے؟ علی ترین صاحب اگر بفرض محال، میں ان کا نام لے رہا ہوں کیونکہ ذکر ہوا ان کا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اگر علی ترین واپس آئے ہیں نا تو اس میں کوئی نہ کوئی تو بات ہے. مجھے لگتا ہے وہ ٹیم لے لیں گے اور لینی بھی چاہیے ان کو، کیونکہ پہلے بھی تھی ان کے پاس اور کافی انگیج انہوں نے ملتان کے لوگوں کو کافی انگیج کیا. یہ بات ٹھیک ہے کہ کچھ چیزیں ان کی نہیں سمجھ آئیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے کچھ چیزیں ان کی بہت اچھی لگی جو وہ باہر سے کوچز کو لے کے آئے. جس طرح ہمیں کوچنگ اسٹاف میں ویمنز بھی ہمیں نظر آئی، انگلینڈ سے کسی کا تعلق، کسی کا کہاں سے. تو یہ چیزیں بڑی اچھی لگی ہیں مجھے کہ یار باہر سے لوگ آ رہے ہیں، ان کو بلایا جا رہا ہے. اگر ہمارے لوگوں میں دیکھیں لیگز کا فائدہ کیا ہوتا ہے، فرنچائز کے اونرز کا فائدہ کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بلبوتے پہ ہم باہر سے لوگوں کو لے کے آئیں، ٹرین کریں، بتائیں اپنے کرکٹرز کو سب کچھ. تو میرے خیال میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ آئے ہیں تو وہ شاید ان کو آئیڈیا ہوگا پہلے سے کہ یہ اب بڈ جو ہے پہلے اتنے میں نے ٹیم لی تھی، اب یہ اتنے میں جائے گی. تو اگر وہ نہ لے سکتے تو شاید وہ نہ آتے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کو آئیڈیا ہے کہ یار میں یہاں تک جا سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یا اس سے بھی اوپر جو ہے وہ چلا گیا. تو میرے خیال میں ان کو آئیڈیا ہے، اگر وہ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور بھی لینا چاہتا ہے، ایک نیا فیس آ جائے گا سامنے، پھر وہ اس کو کام کرنے کا جو ہے وہ موقع ملے گا. میرا سوال تو ان سے یہ، انہوں نے علی ترین کے ساتھ کام کیا ہے، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ 100% ان کی کیا سوچ ہوگی، وہ جانے دیں گے اس بٹ کو یا نہیں جانے دیں گے؟ چلیں جی بتائیے. دیکھیں اس پہ جو ان کے پوائنٹس تھے نا، جو ریزرویشنس تھے، تو وہ ساری چیزیں تو ہو گئی ہیں. مین پوائنٹس تو جو مطلب ڈسپیوٹ جس پہ چل رہا تھا کہ آکشن پہ ہمیں جانا چاہیے، ڈائریکٹ سائننگ پہ ہمیں جانا چاہیے، ریونیو شیئرنگ کے اوپر کچھ چیزیں تھیں، پی ایس ایل کے ماڈل کے اوپر کچھ چیزیں تھیں، تو وہ ساری چیزیں تو ہو گئی. اب وہ ہو نہ ہو لیکن ان کی بات تو مان لی گئی. شاید پہلے مان لی جاتی تو شاید اتنا بڑا وہ ایشو بھی نہیں ہونا تھا. لیکن آئی تھنک کہ جب یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں جو وہ چاہ رہے تھے، تو دیٹ میکس اس کیس اسٹرانگر. کہ پھر اگر وہ آئے ہیں، جیسے تنویر نے بولا کہ وہ لاسٹ 5 کے اندر بھی اب آ گئے ہیں، تو اٹس ناٹ اباؤٹ منی. مجھے نہیں لگتا کہ ان کے لیے پیسے کا وہ ایشو ہے کہ کتنا ہے، کم ہے یا زیادہ ہے. وہ پرنسپلس کے اوپر تھا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو وہ ڈیولپمنٹ اگر ہوئی ہے تو آئی ایم شیور کہ وہ سیریسلی اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے. بٹ سیئنگ دیٹ وی نیور نو، آؤٹ بٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور بٹرز بھی ہیں اس کے اندر. اچھا اس کا مطلب یہ اگر ملتان سلطان آ گئی تو پھر آپ تو کوچنگ اسٹاف میں آئیں گے ہوپفلی. چلیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوشش یہی ہوتی نا کہ یار جو لوگ پہلے کام کر چکے ہیں انہی کو ہی ساتھ لے کے چلیں. چلو وہ تو دیکھی جائے گی، وہ اور جائیں گی بھی تو صحیح بات ہے، کوئی اچھی بات ہے. اگر کوچنگ کرنا چاہتے ہیں، کوچنگ کرنا جانتے ہیں، لیول 3 کوچنگ کورس کیا ہوا ہے، ایکسپیرینس بھی بہت ہے. یار ظاہر سی بات ہے، وہ تو کوچنگ تو کی ٹیم کے ساتھ، ویمن سب کچھ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ملتان سلطان آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کوشش کریں گے نا، جو لوگ کام کر چکے ہیں تو انہی کو اپنے ساتھ چلیں. اب اسٹیو سمتھ تو آ گئے ہیں، حیدرآباد نے ان کو سائن کر لیا، سیالکوٹ نے ان کو سائن کر لیا. اسٹیو سمتھ کتنا بڑا نام، ابھی کتنا چرچا ہوا ہے اسٹیو سمتھ کا، بابر اعظم کے ساتھ ایک ہی ٹیم میں تھے. تو اسٹیو سمتھ کا آنا کیسا ہے پی ایس ایل؟ دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس نے خود بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر میں نے سڈنی سکسر سے اتنی زبردست اننگز کھیلی ہیں تو اب شاید مجھے T20 کرکٹ کھیلنی چائیے. اور جس کو ورلڈ کپ اسکواڈ میں ہونا چاہیے تھا. اگر آپ آسٹریلیا کا اسکواڈ دیکھیں، جس طرح کی بیٹنگ انہوں نے یہاں پہ آ کے کی ہے، اس میں تو اسٹیون کنگ سب سے آگے وہ اب وہ ظاہر سی بات. لیکن کنڈیشن سری لنکا کی اور آسٹریلیا کی بڑا فرق ہے. دیکھیں ورنہ بابر بھی اب آپ یہ دیکھیں جو لے کے آئے ہیں یہاں پہ، جس طرح وہ کھیلے، ان سے تو بہت بہتر ہو لگتا ہے. دیکھیں اب آپ یہ دیکھیں نا، آج بابر کا ذکر نہیں بابر کے ساتھ ہی ہے نا، یہ بابر کا ذکر بھی ہوگا ابھی، وہ آگے چل کے بابر کا ذکر بھی ہوگا. اس ڈسکشن میں فائدہ نہیں ہے. دیکھیں ہم نے جب بگ بیش دیکھی نا، اس میں بہت سی چیزیں ہمیں، ٹھیک ہے، میرے خیال میں آدھے سے زیادہ لوگوں نے پہلی دفعہ بگ بیش دیکھی، ٹھیک ہے نا، کہ یار بگ بیش لیگ دیکھتے ہیں. تو اس میں ہمیں کافی چیزیں پتہ چلی. کوئی کہہ رہا ہے نہیں یار ہمارا کلچر ایسا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یار مطلب یہ سب کچھ چلے گا یہاں پہ، سینئر جونیئر کو کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے. تو اگر سمتھ جسے انہوں نے بولا T20 میں نہیں ہے، تو اس سے کلیئر نظر آتا ہے بھائی جان آپ جتنے بھی بڑے آسٹریلیا کا اسٹائل ہے، جو بھی آپ کھیلتے ہیں، جو بھی آپ لیگز میں کھیلتے ہیں، بابر کو فائنل سے ڈراپ کر دیا. انہوں نے یہ بولا کہ نہیں یار کیا بولتے ہیں اس کو جو ہے وہ T20 کی ٹیم میں نہیں رکھتے، ٹھیک ہے نا، آپ جائیں اپنی لیگ میں جو مرضی چھکے مارنے سب کچھ کرتا ہے. تو ان کا ایک اپنا سسٹم ہے. باقی یہ پاکستان تو ان کا سسٹم اب دیکھو
کیا؟ تھوڑی سی ہم معذرت لیگوں کے سے ساتھ اٹھا میں لیتے ہیں، وہ لیگوں سے ایک بابر منٹ کو ان کو بولنے دے ذرا. جب بابر کو انہوں نے ہٹایا تھا یا بابر سے سنگل لینے سے یہ آپ منع سسٹم کیا کی تھا، بات کر رہے ہیں نا ہاں، تو میرے آپ کو پھر وہ چیز اس پہ آسٹریلیا کی تعریف کرنی چاہیے تھی کہ آپ نے اس وقت کہا کہ بابر کے ساتھ مطلب اچھا نہیں ہوا، زیادتی ہوئی، اتنا بڑا پلیئر یہ ہے. آپ میرے سے سسٹم کی بات کر رہے ہیں نا. نہیں سسٹم کی بات، آسٹریلیا سائیکی کی بات کر رہا ہوں میں. کیا؟ ایک مائنڈ سیٹ ہے آسٹریلیا کا ہاں. کہ جو رن بنائے گا، جو کارآمد ہوگا وہی رہے گا، وہی اسٹرائک کرے گا. آپ نے ان سے بابر اعظم سے ایک مہینے سے بیٹھے ہیں، آپ نے ان سے کتنی دفعہ پوچھا کہ یار آپ ویمنس کی ٹیم کے کوچ تھے، اچھی پرفارمنس دی تھی، پوچھا آپ نے؟ نہیں یہ سوال غلط تو سسٹم نہیں کی ہے بات میرا. کر رہے ہیں تو پوچھیں ان سے بھی. وہ پوچھ لوں گا نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا. چلیں اس سوال کا جواب دے رہے ہیں ان حضور. کا سسٹم جو ہے نا، بابر پہ آ کے سسٹم شروع ہوتا ہے، باقی چیزوں پہ سسٹم نہیں ہوتا. چلو یار غفار میں آتا ہوں آپ کی طرف. نہیں آپ نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا نا یار. میں آپ نے جواب دینا مناسب سسٹم کی بات کی تو میں نہیں بولا نا، آپ نے ایک مہینے سے سسٹم کا پوچھا نہیں. چلے بھائی ویمن ٹیم کا کیا حال ہوا تھا بتائیں. میرے پوچھنے سے تھوڑی آپ بتائیں پوچھیں نا. اب بتائیں. پوچھ سکتے ہیں، آپ بھی پوچھ سکتے ہیں. نہیں. میرے سامنے بیٹھا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. غفار بات کر رہے تھے، میں نے پوچھا عبدالغفار صاحب وہ سوال آئے گیا ہو گیا، وہ چھوڑ دو. لیکن آسٹریلین سسٹم کی بات ہو رہی ہے، آسٹریلین سائیکی کی بات ہو رہی ہے. اسی عرصہ میں پشاور زلمی نے بھی ریٹینشن کا اعلان کیا ہے. کوئٹہ گلیڈیٹر، کراچی کنگز، اسلام آباد یونائٹڈ. تو یہ ریٹینشنز تو سب اچھی ہیں، لیکن کون سی ٹیم، مجھے لگتا ہے کہ کوئٹہ گلیڈیٹر کی ریٹینشن اچھی ہیں. اب آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائٹڈ، لیکن کوئٹہ کی ریٹینشنز اچھی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابرار احمد ہیں، عثمان طارق ہیں، اس کے علاوہ حسن نواز ہیں، شامل حسین ہیں. یہ 4 لڑکے انہوں نے رکھے ہیں، یہ کوئٹہ کے نظر آ رہے ہیں. تو کوئٹہ سے شروع ہو جاؤ. کوئٹہ کی ریٹینشن کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ جی بالکل. دیکھیں ٹیموں کے پاس چوائس تھی کہ آپ ہر کیٹیگری سے ایک پلیئر لیں گے، اور کوئٹہ کے پاس پلیٹینم کے اندر آپشنز تھے، مطلب ان کے پاس دیگر پلیئر، لیکن ابرار اور پھر عثمان طارق ان کے پاس دنیا کے اس پر جو 2 ٹاپ مسٹری اسپنرز ہیں ورلڈ کپ میں، پاکستان کو ان سے بڑی امیدیں ہیں. تو خود یہ چیز بتا رہی ہے کہ کتنا اچھا ان کا ریٹینشن رہا ہے. جبکہ ان کے پاس حسن نواز اور خواجہ نافع کی چوائس تھی، لیکن وہاں ان کو ایک پلیئر جو پک کرنا پڑا، تو کوئٹہ کو یہ لگا کہ وہ خواجہ نافع کی جگہ حسن نواز کو لیں گے. اب یہ آپشن میں سارے پلیئر چلے گئے ہیں، لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں مردی میں، شامل حسین آئے ہیں. آگے جو ٹیمیں میں جلدی ان کا اگر آپ کو بتا دوں تو بہت سارے پلیئرز ایسے ہیں، جیسے نسیم شاہ اسلام آباد یونائٹڈ میں نہیں اب مطلب ریٹین ہو سکے، شاداب خان ہوئے ہیں، سلمان ارشاد الگ کیٹیگری میں ہوئے ہیں. اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں کراچی کنگ کی، تو ڈیوڈ وارنر جو ہے ان کو ریٹین نہیں کیا کراچی کنگز نے، حالانکہ وہ کپتان تھے. یہ بڑا حیران کن ہے سب کے لیے، جبکہ وہاں پر حسن علی کو جو ہے شامل کیا. ڈیوڈ وارنر کے ساتھ تنویر سے آپ کی اجازت تو تنویر پہ چلا جاؤں. آسٹریلین کھلاڑی ہے تو پاکستان نے بھی اس کو وہی مارا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کی. نہیں دیکھیں ڈیوڈ وارنر ہوں گے، ڈیوڈ وارنر ہوں گے. نہیں مجھے نہیں لگتا ڈیوڈ وارنر ہو سکتا ہے. یار دیکھیں ڈیوڈ وارنر کی پرفارمنس بری نہیں رہی ہے، لیکن اس کے ایٹیٹیوڈ کا کوئی مسئلہ تھا وہاں پہ. میں اب ان سائڈ مجھے آئیڈیا نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھ سکتا ہوں شاید ایٹیٹیوڈ اس کا سے دیکھا کوئی نا ہم نے. ہو سکتا ہے شاید ان سے کوئی بات چیت بھی ہوئی ہو، یا ہو سکتا ہے وہ خود نہ آنا چاہ رہے ہوں، کوئی مصروف ہوں، کچھ بھی ہوں. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ڈیوڈ وارنر دیکھیں پی ایس ایل میں اگر ڈیوڈ وارنر بھی جب آیا تھا لاسٹ ایئر تو جان تو پڑی نا یار، بہت بڑا نام آیا. تو اگر ڈیوڈ وارنر کو کوئی نہیں لے رہا یا ڈیوڈ وارنر آنا چاہتا ہے تو میرے خیال ہے کوئی نہیں جو ہے وہ اس کو مس کرے گا. ایک چیز اور میں فرینچائزیز کو ایک مشورہ اور دینا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے بڑے نام آ رہے ہیں، اسمتھ آ رہا ہے یا اور لوگ بھی آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کریں اپنے کوچنگ کے سٹاف میں بھی جن کرکٹرز جو کرکٹ بڑے نام رہ چکے ہیں، ایکس کرکٹر، ان کو بھی لانے کی کوشش کریں. جیسا ویو رچرڈ آئے، ٹھیک ہے، آج کل کے دور کے جو اسپیشلسٹ T20 کے جو پلیئرز ہیں، جس طرح کرس گیل ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اور شین واٹسن ہو گئے، اور مطلب شین واٹسن تو چلے تھے نا، وہ اب وہ نہیں ہے ابھی، لیکن لائیں آپ کیون پیٹرسن کو لے کے آئیں. یہ بڑے بڑے نام جو ہے، اسپیشلی گل گرسٹ سے بات آپ کریں، وہ آتا ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑے بڑے نام ہے T20 کرکٹ. چلیں ٹھیک ہے، اپنے کوچنگ سٹاف میں بھی ایسے پلیئرز لے کے آئیں. آپ کو کوئٹہ گلیڈیٹر، لیکن یہ ریٹین جو کیے یہ ہو گئے ہیں سارے پلیئرز، یہ ہو گئے ہر کیٹیگری سے 4 ہو گئے، ہر کیٹیگری سے ایک ہو گیا نا، سارے ہو گئے، اور 4 سے کم بھی کر سکتے ہیں آپ. 4 ہی کیے ہیں شاید آپ، سلمان ارشاد اور غوث کے علاوہ باقی سب ٹیم میں 4 ہی کیے ہیں. ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد تفصیل سے ہم بات کر لیں گے پی ایس ایل کے ریٹینشنز پر، کیونکہ ہمارا پینل سب باتیں جانتا ہے، کسی نہ کسی فرینچائز سے واسطہ بھی رہا ہے. ایک بریک کے بعد I'll see you once again.
खुश आमदेद एक मरतबा फिर स्लीप पॉइंट में। गफ़ार, आपके सामने रिटेंशन पेशावर ज़ल्मी की भी हैं और उसके अलावा कराची किंग्स की भी हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड तो बिल्कुल जो हम सोच रहे थे वही किया। कराची किंग्स में 7 बेग को रखा है। अब्बास अफरीदी ठीक है, खुशदिल शाह BPL में खेल के आए, हसन अली ठीक है, बाबर आजम को रखा, ज़ाहिर रखना चाहिए था। साइम अयूब अब आपके पास निकल गया ना, अब साइम अयूब, तो ये ज़रा सा ट्रिकी मामला है अब, क्योंकि अब ऑक्शन होगा, अब ड्राफ्टिंग नहीं है। बिल्कुल, बहुत सारी कैटेगरीज आसिफ ऐसी थी, जैसे मां सदाकत, अली रजा वाली कैटेगरी, अगर आप बात करते हैं तो नसीम शाह और शादाब खान वाली कैटेगरी इस्लामाबाद यूनाइटेड में। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि 18 या 20 के स्क्वाड में सिर्फ 4 ही खिलाड़ियों को आप एक कैटेगरी में रिटेन कर सकते हैं। और इसमें ये भी ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा आसिफ के कुछ प्लेयर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्लेयर ये चाहते ही ना हो कि वो रिटेन हो और वो चाहते हो कि वो ऑक्शन में चले जाएं। ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता भी खुलेगी। PCB रिवेल करेगा 1 से 2 दिन में कि तमाम जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने किस प्राइस पर किस खिलाड़ी को जो है वो रिटेन किया है, ये भी पब्लिक होगा इस बार। तो इस बार काफ़ी चीज़ें जो है वो ओपनली सामने आ जाएंगी। और डेविड वार्नर की जैसे बात की तो मैंने भी एक जगह सवाल भेजा, जवाब भी आया कि अभी देखें कि ऑक्शन में क्या होता है। तो बहुत सी चीज़ें जो आज रिटेंशन के बाद थोड़ी सी कंफ्यूज हैं, जिसका जवाब हमें ऑक्शन में मिलेगा और उसमें हमें अंदाजा होगा कि प्लेयर या फ्रेंचाइज क्या चाह रहे थे। और हैदराबाद वाले अपना इवेंट करने जा रहे हैं 2-4 रोज़ में, वहाँ पे भी कुछ करने की इतला है, क्या करेंगे? हैदराबाद के अंदर इवेंट कर रहे हैं। देखिए, न्याज स्टेडियम की रौनकें बहाल होंगी। बड़ा तारीखी स्टेडियम है, पाकिस्तान का 1000वां टेस्ट वहाँ खेला गया, इंटरनेशनल क्रिकेट का। इसी तरह बहुत ज्यादा उसकी पहली वनडे हैट्रिक वहाँ हुई थी इंटरनेशनल क्रिकेट, बिल्कुल, और 280 रन जावेद मियादाद के। तो सुना यह है कि अपना लोगो और टीम नेम और फिर एक पूरी गैदरिंग फैंस के साथ जो है वो करना चाह रहे हैं, उनके ऑनर्स आएंगे। तो गुड फॉर हैदराबाद, गुड फॉर PSL के एक नया एवेन्यू खुलेगा और सिंध के अंदर जो है वो ये कराची के बाद एक टीम जो है पेनिट्रेट करेगी, अपने होम टाउन में बड़ी एक्टिविटी करे। आई एम श्योर सियालकोट भी बहुत जल्द ऐसे ही करेगा। चलें ठीक है, सियालकोट के जो ओनर हैं उनको कोशिश करेंगे कि हम अपने कॉल प्रोग्राम में शामिल करें एक आध रोज़ में, जब भी उनसे रब्ता हो गया। अब आप चलें, अब आ जाते हैं अंडर 19। इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं, देखिए ये रौनक मेला जो है ना, ये जब फर्स्ट टाइम PSL स्टार्ट हुआ था ना, उस टाइम शुरू में 1-2 साल 3 साल सब ने रौनक मेला किया था अपने शहरों में जाके, उसके बाद सब भूल भाल गए थे। मेरे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू ये है कि हैदराबाद के ग्राउंड में PSL के कब मैचेस स्टार्ट होते, मेरे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू ये है। मेरे लिए वैल्यू ये है कि उस टेस्ट सेंटर में टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, T20 कब स्टार्ट होती है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू ये है। आप जाएंगे ना हैदराबाद, चलेंगे साथ मैच देखने? मैं कराची नहीं जाता तो चलें। ये अंडर 19 का जो मैच हुआ पाकिस्तान और भारत का, उससे पाकिस्तान को शिकस्त हो गई, लेकिन पाकिस्तान की हिकमत अमली पे बहुत सवाल हो रहे हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग का फैसला किया, उस पर कप्तान ये कहते हैं कि हमने बॉलिंग शुरू में अच्छी की थी, 47 रन पे 3 आउट कर दिए थे, उसके बाद बॉलिंग बेवर्ड हुई। फरहान यूसुफ नहीं, आई थिंक मैच कंट्रोल में था आपके। देखिए इस सिनारियो के अंदर या कोई जगह पे DRS लगने का चांस हो, DL लगने का, तो आप चाहते हैं कि मैच कंट्रोल में आपके रहो। कंट्रोल हमेशा आपको होता है जब आप चेज़ करने जाते हैं, आपको एग्जैक्टली पता है कि कितने ओवर्स में क्या टारगेट आपने चीज़ करना है। तो आई थिंक टॉस वाला फैसला तो मेरे ख्याल में ठीक था वो, और इतने रन पे आपने आउट भी कर लिया था कि वो अचीवेबल है। आजकल की क्रिकेट में 34-33 ओवर्स के अंदर 250 करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, जो हैरानगी की चीज़ है वो स्ट्रेटजी के ऊपर, कि हम चेज़ करने ही नहीं गए उसको। क्या हमारे लिए सिर्फ इंडिया को हराना ही वर्ल्ड कप जीतना है? ये अगर ये सोच है तो बहुत गलत सोच है, और आप बच्चों में वो सोच आप लेके जा रहे हैं। तो आई थिंक हमें वो जाना चाहिए था, और उसमें मोस्ट लाइकली आप मैचेस जीतते भी हैं। आप एटलीस्ट पहले 4-5 बैटर के साथ आपको जाना चाहिए था कि जी हम चांस लेते हैं। हाँ, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल गई तो फिर हम थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे, फिर हम सिर्फ मैच जीतने की तरफ जाएंगे। लेकिन शुरू से अगर हम देखते हैं बैटिंग के अंदर, तो वो इंटेंट जब हमने शो ही नहीं किया। हमारा मकसद ही नहीं था कि वर्ल्ड कप में बच्चे आगे जाएँ, मकसद यही था कि हम ये मैच जीत जाएँ। अब उसकी वो आई थिंक आपको चीज़ें भी समझ आ रही होंगी कि शायद वो जितनी वाह हो जाती है हमारी कि हमने इंडिया से मैच जीता या जितना अप्रिशिएट हमने किया, ठीक है वो डिज़र्व करते थे, लेकिन वो इवेंट जीत के आए थे। तो सिर्फ एक मुल्क को हराना मकसद नहीं है, और इस तरह आपने बच्चों को ट्रेन भी नहीं करना है, आपने उनको इवेंट्स जिताने सीखने हैं। तो आई वाज वेरी सरप्राइज, क्योंकि ये कोचेज़ जो है उनकी ये स्ट्रैटेजी, आई एम श्योर मैं उन कोचेज़ को जानता भी हूँ, मुझे नहीं लगता कि उनकी ये स्ट्रैटेजी होगी। फाइनल कॉल इसी सरफराज अहमद है वहाँ पे लेने वाली, तो काफ़ी डिफेंसिव मुझे माइंडसेट भी उनका नज़र आया। और वो कहते हैं ना कि आप जब आपके छोटे छोटे गोल्स होते हैं ना, बड़ा गोल आप जब मिस करते हैं तो फिर जो छोटे गोल हैं आपसे वो भी अचीव नहीं होते। आपने वो बड़ा गोल भी अचीव नहीं किया, और इसके अलावा जो आप वो कहते हैं ना कि वो दिन आप अच्छा करना चाह रहे हैं, आपसे वो भी नहीं हुआ, इवेंचुअली आप वो मैच भी हार गए हैं।
تو میں کہوں گا کہ ویری پور ڈیسیجن تھا یہ. تو راہیل سرفراز احمد تو مینٹور ہے وہاں کوچ, تو آپ کے شاہد اسلم ہے, وہ سوری وہ جو NCA میں بھی کوچ ہیں ان کا نام شاہد انور وہ ہیں, منصور امجد ہے, اس کے علاوہ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ انہوں نے کیا ہوگا؟ نہیں, فیصلہ کون کرے گا؟ سوال کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ سرفراز احمد نے یہ پلیئرز میں ڈالا کہ اس طرح سے کھیلو, انٹینشن نظر نہیں آئی. نہیں تو ایشیا کپ جب ٹیم جیتی تھی تو واہ واہ کس کی ہو رہی تھی؟ شاہد انور کی نہیں, شاہد انور کی تو آپ نے کی. کس کی ہو رہی تھی واہ واہ؟ سرفراز احمد کی. ٹھیک ہے, میں نے تو اس ٹائم بھی سوال اٹھایا تھا کیوں بھائی سرفراز احمد کی واہ واہ کیوں ہو رہی ہے؟ سرفراز احمد کی اگر آپ نے واہ واہ کرنی ہے تو کیوں؟ مجھے تو افسوس ہوا, حیرانگی ہوئی تھی, آپ کا پورا پاکستان کا میڈیا صرف سرفراز کی واہ واہ کیے جا رہا تھا. نہ شاہد انور کا کوئی نام لے رہا تھا, نہ منصور امجد کا کوئی نام لے رہا تھا, نہ کوئی اظہر علی کا نام لے رہا تھا. ٹھیک ہے, اس ٹائم آپ سرفراز کرتے رہے. ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے پتہ نا یار جس سے جو فائدہ ہے اس کے آپ نے نام لینے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب کیا ہوا؟ کیا اسی میڈیا نے, جو پورا پاکستان کا میڈیا, کیا اس میڈیا نے اب یہ بولا کہ سرفراز کی وجہ سے آپ T20 ورلڈ کپ ہارے؟ کسی نے نہیں بولا. ٹھیک ہے, مجھے پتہ نا اب کیا ہوگا, اب سارا ملبہ پلیئروں پہ ڈالا جائے گا کہ جی آپ سے نہیں کھیلا گیا. ٹھیک ہے, کوچنگ اسٹاف کے لوگ بولیں گے ٹھیک ہے کہ ہم نے تو میسج دیا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ پھر آؤ, اگر ہمت ہے کسی میں, آؤ سرفراز کی بات کریں نا یار کہ بھائی سرفراز آپ تو مینٹور تھے, ہم نے بڑی ویلیو دی تھی آپ کو, لیکن آپ کی وجہ سے T20 کی ٹیم ہار گئی. وہ تو اب مطلب آگے اس کو 200 دیکھ, اور اس کے بعد آپ نے شاہین کا بھی اس کو مینٹور بنا دیا. کہہ رہا ہوں شاہین مینٹور وہ اس لیے بنتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوچنگ نہیں, بات ختم شاید نہیں ہے. مینٹور دیکھیں, اور اشتہار بھی دینا پڑتا ہے, ہیڈ کوچ کے لیے اشتہار دینا پڑتا ہے. دیکھیں بات سنیں, اب ایسا نہیں ہو سکتا نا پورے پاکستان میں آپ ایک ہی کو مینٹور چلاتے رہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ چیزیں, کچھ چیزیں غلط ہیں. آپ نے انڈر 19 کا مینٹور بنایا تھا, انڈر 19 کی حد تک رکھے نا. شاہین کا کوئی اور مینٹور ہے, اگر آپ نے مینٹور بنانا, پہلے تو مجھے یہ مینٹور کی چیزیں سمجھ نہیں آتی, یہ ہے کیا, یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ کا ہیڈ کوچ ہے, دیٹس اٹ انف, اور مینیجر ہوتا ہے, اس کے علاوہ باقی کوچنگ سٹاف ہوتا ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. دوسری بات میں بھی مینٹور نہیں ہونا چاہیے. مجھے نہیں مینٹور کی سمجھ آتی, سیدھی بات ہے, جو میری اپنا اوپینین, میرے کو نہیں سمجھ آتی. اچھا, اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ جی 252 رن زیادہ ہیں, کپتان کہہ رہا ہے. دیکھیں 252 رن نہیں زیادہ, 50 اوور کرکٹ کیا 252, بے شک وہ شروع میں آؤٹ بھی ہو گئے, آپ نے آؤٹ بھی کر دیا. اس کے بعد اگر آپ ان کے 5-6 پلیئروں کی پرفارمنسز دیکھیں, بال زیادہ ہے, رنز کم ہے, بال زیادہ, رنز کم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بالرز نے آؤٹ نہیں کی ہے, بولنگ اچھی کی ہے, وہ سینسیبل کھیلے, بال زیادہ کھیلتے رہے, رنز کم کیے, لیکن وہ اینڈ تک گئے. اچھا, اس کے بعد مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے 252 رن 33 یا 34 اوور میں کرنے, اور ہمارے پلیئرز کیا کھیل رہے. حمزہ ظہور 42 رنز 49 بالز میں, سمیر مناس تو چلو جلدی آؤٹ ہو گئے, جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے تھے کہ یار یہ واحد پلیئر ہے جس کے اوپر پوری ٹیم چل رہی ہے, اور وہ جلدی آؤٹ ہوا آپ کی ٹیم. اس کے بعد عثمان خان کو دیکھ لیں, 66 رن کیے 92 بالز پہ. فرحان یوسف 38 رن 39 بالز پہ. میں ان بچوں کے قصور کی بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان بچوں میں انٹینٹ نظر کیوں نہیں آیا, ان کو کیوں نہیں بتایا گیا, یا ان کو کیا سمجھ نہیں تھی کہ 33. دیکھیں انڈیا سے آپ میچ جیتتے یا ہارتے, ٹورنامنٹ سے تو آپ باہر ہو گئے تھے نا. آپ کی 52 رن کی کرکٹ تھی صرف 33 اوور کی, کہ 33 اوور کھیلنے جیتے ہی ہارے, وہ اپروچ ہی نظر نہیں آئی. عبدالغفار, تنویر کے مطابق اور وسیم کے مطابق سرفراز احمد کو تھوڑا سی پرو ایکٹیو رول اس میچ میں ادا کرنا چاہیے تھا. اس میچ سے نہیں, میں تھوڑا سا اس میں تھوڑا ایڈ کر دوں کہ دیکھیں یہ سچویشن اس لیے بنی کہ آپ نے جو راؤنڈ کے میچز کھیلے تھے, ٹھیک ہے آپ انگلینڈ سے ہار گئے تھے, لیکن جو باقی میچز تھے, کیونکہ رولز آپ کے سامنے تھے نا کہ آپ نے یہی رن ریٹ لے کے آگے جانا ہے, اور آگے جا کے اس کا افیکٹ آئے گا. تو وہ جو ہم نے اسکواڈرن والا میچ کھیلا, ہم نے 44 اوور اس میں لگا دیے, وہ رنز 190 چیز کرنے میں. اسی طرح بنگلہ دیش وہ زمبابوے والا میچ بھی جو اسی طرح ہم نے کیا ہے. تو آپ کو تھوڑا سا وہاں پہ یہ کیلکولیشنیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ صرف آج کا میچ ہم نے جیتنا نہیں ہے, ہم نے آگے یہ پوائنٹس بھی کیری کرنے ہیں, اپنے رن ریٹ بھی کیری کرنا ہے. آئی تھنک پرابلم وہاں سے اسٹارٹ ہوئی تھی. عبدالغفار, آپ نے سوال میرا سن لیا تھا. سرفراز احمد کو تھوڑا بہت مورد الزام دونوں میرے پینلسٹ نے ٹھہرایا, آپ کی اس میں رائے کیا ہے؟ دیکھیں صرف انڈیا کا میچ تھوڑی جیتنے جاتے ہیں ہم ورلڈ کپ میں. 5 میچز ہوئے آخر اس ٹورنامنٹ میں, اور آپ نے 4 میچز جیتے, لیکن جو آپ کو کاسٹ کیا نا وہ یہ میچ دونوں آخری والا, اس سے پہلے جو میچ ہے اس کو مت بھولیے گا, جہاں نیوزی لینڈ کو آپ نے صرف 110 رن سے آل آؤٹ کیا تھا سپر 6 کے میچ میں, جہاں رن ریٹ بہتر کر سکتے تھے, وہاں آپ نے 17 اوور میں جا کر جو ہے ٹارگیٹ کو چیز کیا. یہ ٹیم مینجمنٹ کو یقینی طور پر, میں سنگل آؤٹ تو نہیں کروں گا سرفراز کو, لیکن ٹوٹل ٹیم مینجمنٹ سے سوال ہونا چاہیے کہ یہ جو ٹیم تھی اس کا پوٹینشیل اس سے کہیں زیادہ تھا. یہ سیدھا ایک ٹائٹل کنٹینڈر میں شمار ہو رہے تھے. بھارت کو کس طرح ہرایا ایشیا کپ میں, ایک پورا ان کی ہائپ بنی ہوئی تھی, اینٹی کلائمیکس ہو گیا. اس ٹیم کو آگے جانا چاہیے تھا, رسپانسبلٹی پوری مینجمنٹ کی ہے, چاہے وہ مینٹور ہیں,
چاہے وہ ٹیم مینجمنٹ وہاں موجود ہے, چونکہ ڈیسیجن وہاں پر کیونکہ دیکھیں انڈر-19 کے بچے ہیں, ان سے آپ زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی ایسے فیصلے لیں گے, ان کا لرننگ کرو ہے. لیکن نیوزی لینڈ کا میچ اور ایون انڈیا کے میچ میں میرا تھوڑا سا ڈفرنس اوپینین ہے آصف, کہ آپ کو چونکہ سچویشن ایسی تھی کہ اگر آپ رنز کرتے سکون سے 300 سوا 300 220 کے لگ بھگ آؤٹ کرنا تھا, ایسی سچویشن میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ بیٹنگ انڈر-19 لیول پہ ذرا مشکل ہو جاتی ہے, ڈیمانڈنگ ہو جاتی ہے, لیکن بالنگ میں آپ پریشر ڈال کے آؤٹ کر سکتے تھے. بٹ آپ نے جو ڈیسیجن بھی لیا مجھے لگتا ہے وہ کوسچنیبل ہے. آپ شاید اس سے زیادہ بہتر اپنی بیٹنگ پہ بھروسہ کر کے بالنگ کے ذریعے پریشر ڈالتے ہیں, کیونکہ آپ کی بیٹنگ نے معذرت کے ساتھ کہ ہمارا کوئی خاص اتنا رہا نہیں ہے خاصا کہ ہم کوئی بیٹنگ سے جیتنے والی ٹیم ہے, ہم ہمیشہ بالنگ سے ہی جیتتے ہیں, اور یہاں بھی مجھے لگتا ہے یہ آپشن آپ کو دیکھنا چاہیے. غفار اس میں پتہ کیا ہے, دیکھیں کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح شاید میری اور آپ کی آف کیمرہ ڈسکس بھی ایک دفعہ ہوئی تھی, دیکھیں اگر پاکستان 350 رن کی سوچتا ہے نا کہ جی ہم نے ٹاس جیتا تو ہم پہلے اتنے رن کریں, دیکھیں وہ 350 رن کے لیے نا آپ کو پراپر ایک پلان کر کے کرکٹ کھیلنی پڑتی ہے. اگر آپ بہت اچھی کرکٹ کھیلیں گے تب جا کے آپ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار اتنے رن ہم نے کر لیے, اب 80-90 رن سے ان سے جیتنا ہے. وہ سننے میں دیکھنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ یار اتنے رن کر کے 80-90 رن سے اس سے پہلے ہم ہرا دیں گے, لیکن جب آپ کے پاس یہ ٹارگٹ آ گیا کہ 252 آ گیا ہمارے پاس, دیکھیں اب کرکٹ ایسی ہو گئی ہے, بے شک نیچے لیول پہ بھی ہو, جونیئر لیول پہ بھی, یہ 252 رن والی جو کرکٹ ہے نا, اور میں آپ کو چیز بتاؤں یہ جو انڈر-19 کے بچے ہیں نا ان میں انٹینٹ زیادہ ہے, ان میں انٹینٹ زیادہ نظر آتا ہے کہ یار ہم نے رنز چیز کرنے ہیں, جیتنے کی سوچ ان کے اندر بہت اچھی ہوتی ہے, وہ شروع سے ہمیں نظر ہی نہیں آئی. صحیح. تنویر نے جو باتیں کی اس پہ وسیم کچھ لکھ رہے تھے, کیا لکھ رہے ہیں آپ, یہ کیا باتیں نوٹ کر رہے ہیں تنویر کی آپ؟ نہیں میں وہ سوچ رہا تھا کہ بیٹھے بیٹھے کہ آئی تھنک 15-16 شوز مجھے ہو گئے یہاں پہ, اور 7 شوز کے اندر اف ناٹ 8 آپ نے وومنس کرکٹ پہ بات کی, آپ نے بڑی تعریفیں میری کی, تنویر نے بڑی تعریفیں کی, تو میں اس کو کلیئر کر دوں کہ آپ نے وومنس کرکٹ ڈسکس کی ہے, اور اگر کوئی چیز رہتی ہے تو کل ہمارے پاس پورا 1 گھنٹہ ہوگا, آپ اپنے سوال تیار کر کے لے آئیں, تنویر اپنے سوال تیار ضرور کریں گے جی, تو ہم اس کو ٹیم پر بھی ہم کل کریں گے کل, اور آپ کی جو ٹیم پاکستان ٹیلی ویژن, میں نہیں چاہتا کہ جاتے نہیں کہ تنویر کا کوئی گلہ رہے, نہیں میرا کوئی گلہ نہیں, آپ کی ٹیم کو ہم نے اتنا سراہا تھا, تنویر نے اتنا سراہا تھا, میرا کوئی گلہ ہے, میرا کوئی گلہ نہیں ہے, نہیں گلہ آپ نے کیا ہے نا جی, یہ کوئی گلہ نہیں, یہ گلہ نہیں ہے, میرا کوئی گلہ نہیں ہے. میرا میں نے صرف یہ, اور میں نے خود بھی ان سے ڈسکس کیا تھا, میں نے بولا تھا کہ یار یہ ابھی وہاں سے ہو کے آئے ہیں, کوچنگ سٹاف سے ہو کے آئے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے وہاں پہ ٹیم کے ساتھ کام کیا ہے, ہم نے ضرور تعریف کی ہے, لیکن آپ ان سے یہ بھی پوچھیں, یہ میں نے ان سے خود بھی بولا تھا, میں کیمرے کے سامنے بول رہا ہوں, میں نے ان سے بولا تھا کہ آپ ان سے خود بھی پوچھیں کہ یار اگر ٹیم کی پرفارمنسز اچھی نہیں رہی تو اس کی سب سے بڑی ریزن کیا ہے, اگر آپ کو دوبارہ سے کانٹریکٹ نہیں دیا گیا یا اس کی ریزن کیا ہے, تو اس سے بہتر آپ بتا سکتے ہیں. تو میں نے ان سے خود یہ کیا تھا کہ یار کسی ٹائم پہ ان سے یہ سوال آپ دیکھیں, کانٹریکٹ دینا نہ دینا, کانٹریکٹ دینا نہ دینا بندے کی صلاحیتوں پہ مطلب آپ نہیں کر سکتے کہ کانٹریکٹ ان کو نہیں ملا تو یہ باصلاحیت نہیں, اس سے میرا ماننا. دیکھیں سن لیں میری بات, جب کوئی بھی انسان جب کرکٹ بورڈ سے واپس آتا ہے نا, جب کرکٹ بورڈ سے واپس آتا ہے, کبھی بھی ٹی وی پہ بیٹھتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, تو چاہے کوئی بھی ہوسٹ ہے, چاہے کوئی بھی ہے, وہ اس سے سوالات ضرور کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی آپ کرکٹ بورڈ پہ جا کے آپ نے کام کیا تھا, تو اگر آپ کو دوبارہ سے ریویو نہیں کیا گیا, آپ کو کانٹریکٹ آپ کا نہیں کیا گیا, تو اس کا کوئی ریزن ہے, آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے, یہ تو اس میں میرے خیال میں اگر یہ چیزیں اگر آپ پوچھیں یا میں نے پوچھا تو میرے خیال میں مجھے تو نہیں کوئی ایسی بات نہیں, نہیں کل اس پہ ڈیٹیل سے بات ہم نے پہلے بات بھی کی ہے, اس پر ہم نے اب 8 شوز پہلے ہم نے اس پر موضوع پہ بات بھی کی ہے, آپ نے بتایا بھی تھا کہ کانٹریکٹ آپ کا ابرپٹلی ختم کیا گیا, پھر اس کے بعد جو لوگ بھی آئے وہ آئے. اچھا 8 شوز جو ہے نا اس پہ ہو گئے کہ سوال نہیں کیا, مہینے میں 25 شو ہو گئے, 25 میں سے 21 شو تو ہم نے ان کی تعریف کی تھی. ہاں دیکھیں, ان کے آنے سے پہلے ہم نے جو تعریف کی تھی, دیکھیں وہ گلا یہ آپ سے کر رہا تھا نا کہ شاید آپ نے میرے سے کوئی سوال نہیں ڈسکشن نہیں کی, سسٹم کی بات کر رہے تھے, تو میں نے بولا سسٹم تو پھر یہ بھی ہے, اس سسٹم کا کیا تعلق ہے سسٹم. چلیں یار عبدالغفار صاحب آپ کی طرف میں آتا, لیکن اب وقت کی قلت ہے, ایک نیا موضوع چھڑ گیا جس کو ہم کل اٹھا کے رکھتے ہیں, اور اس میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. پاکستان کی ویمن ٹیم نے کھیلنا شروع کیا تھا ورلڈ کپ 1997 میں, اور 1977 میں آسٹریلیا گئی تھی شاہزہ خان کی کپتانی میں ٹیم. تو اس کے بعد سے ٹیم کا جو بھی حال ہے اس پہ ہم ڈیٹیل سے کل بات کریں گے. عبدالغفار صاحب کا شکریہ, محمد وسیم صاحب کا شکریہ, تنویر احمد صاحب کا شکریہ, آپ کا پروگرام دیکھنے کا شکریہ. مجھے اجازت, خدا حافظ.